My dear students, Assalamu alaikum. We are starting a new course in marketing management. इससे पहले आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का कोर्स कर चुके हैं और आप उस कोर्स के हवाले से काफी चीजों पर क्लियर हैं. इस कोर्स के अंदर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के इस कोर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको 3 चीजों पर पढ़ाया जाए. एक तो ये कि मार्केटिंग प्लानिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग डिसीजंस कैसे लेते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप करते हैं. मार्केटिंग यू नो इज अ डिसिप्लिन, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन बिजनेस. पिछले 40 साल से मार्केटिंग हैज डेवलप्ड, हैज चेंज्ड, हैज ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं. Briefly speaking, marketing is what? Marketing is a craft. एक चीज है जिसके थ्रू जो कि प्रोड्यूसर्स की गुड्स एंड सर्विसेज एंड द पोटेंशियल क्लाइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है. लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है और देखनी है वो ये है कि देयर हैज बीन ए ट्रिमेंडस चेंज ओवर द पास्ट 40 years in the field of marketing. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं. कंज्यूमर बिहेवियर बदल चुका है. कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा अवेयर है अब डिस्प्ले, मर्चेंडाइजिंग और ये तमाम जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं इनके अंदर एक नुमाया चेंजेस रूनुमा हो चुकी हैं. लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चेंज की स्पीड नहायत तेज है. अगर आप इस वक्त कुरियर्स पर जरा नजर डालें तो लुक एट द मैसिव शॉपिंग मॉल्स जो बन चुके हैं. एक छत के नीचे चीजें बिक रही हैं, वैरायटी की चीजें बिक रही हैं. रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखिए कितने बदल चुके हैं. आज से कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक किस्म की या 2 या 4 किस्म की चीजें होती थी. अब एक ही प्रोडक्ट की 100 किस्में हैं, वैरायटी है. बाइंग पैटर्न बदल चुका है. पर्सनल सेलिंग हुआ करती थी, डोर टू डोर सेलिंग होती थी, वो चेंज होकर के इंटरनेट पर आ चुकी, इंटरनेट बाइंग शुरू हो चुकी है. क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कैश बहुत कम होता है. ये तमाम चीजें जो हैं इसने बिजनेस आउटलुक चेंज कर दी है. अब कस्टमर्स की जो डिमांड है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स पर है. प्रोडक्ट्स की में सिमिलैरिटीज बहुत हैं, बहुत कम डिफरेंस है. अगर आप अपने गिरदोनवा में देखें तो कितना फर्क है एक ब्रांड ऑफ कार के और दूसरी ब्रांड के दरमियान, कितना डिफरेंस है, ज्यादा नहीं. रिसर्च ने हमें बताया है कि जो सर्विसेज हैं, जो कस्टमर सर्विसेज जिनको हम कहते हैं, वो भी तकरीबन एक ही तरह की हो चुकी हैं और करीबन एक जैसी हैं. इन तमाम चीजों से सबसे ज्यादा नुमाया चीज जो है वो है मार्केटर को डिसीजन लेना. इन हालात के अंदर अगर एक डिसीजन गलत ले लें तो पहले नुकसान जो होता था वो कुछ हद तक होता था या हो सकता था. अब अगर हम एक डिसीजन लेते हैं तो वो नुकसान यानी कि कंप्लीटली बिजनेस को ही खा सकता है, खत्म कर सकता है, बिजनेस को बंद कर सकता है. एंड वी आर टुडे फेस्ड विद वेरी टफ डिसीजंस. इस मार्केटिंग को आज हम कहते हैं मार्केटिंग फॉर द मिलेनियम. ये एक टर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये टर्म्स का क्या मतलब है. बेसिकली ये टर्म का मतलब ये है कि आजकल की मॉडर्न 21वीं सदी के अंदर मार्केटिंग का डिसिप्लिन को चलाना, उसको कहते हैं मार्केटिंग फॉर द मिलेनियम. एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ने इसको बड़ा अच्छी तरह बयान किया. उसने कहा द फ्यूचर इजंट अहेड ऑफ अस, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड. यानी कि अब फ्यूचर आने वाला नहीं है, हो चुका है. ये भी तो आप जानते हैं और आप मार्केटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि बेसिकली मार्केटिंग is a typical task of creating, promoting and delivering goods and services from producers to consumers.
مگر یہ چیز تو پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے. لیکن اگر ہم اس کو قریب سے اس کا جائزہ لیں یا اس کے قریب سے اس کو دیکھیں تو پھر ہم اس کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ what are the marketing decisions and why they are so tough. آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ پہلے گاؤں میں ہوتی ہوگی، پھر وقت کے ساتھ وہ شہروں میں آ گئی، ایک ملک میں آ گئی، ایک خطے میں آ گئی، ایک ایریا میں آ گئی. لیکن اب یہ مارکیٹنگ تقریباً انٹرنیشنل ہو چکی ہے. کیوں؟ with the growth of internet and satellite communication. جو چیز امریکہ کے کسی خطے میں پروڈیوس ہوتی ہے یا دنیا کے کسی خطے میں پروڈیوس ہوتی ہے، وہ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس چیز کو براڈ کاسٹ کرنے میں دنیا بھر میں. مارکیٹنگ has become difficult also from the point of view of the fact of the extension of information and the exchange of information throughout the world and the speed with which it changes. It takes only 7 seconds for us to pass an email these days, جو پہلے ناممکن تھی یا ناممکن تھا. Marketers کی decision making has become difficult because we are not only, marketers' job is not only to create and promote and deliver products, جو کہ ہسٹوریکلی مارکیٹنگ کا متعلق کہا جاتا تھا. آج کا جو مارکیٹنگ کا جو ایک قسم سے سلوگن کہہ لیجئے یا آج کا جو اس کا آبجیکٹو کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ اونلی انٹرسٹیڈ ان ڈیلیورنگ پروموٹنگ. دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک before the marketers today, my dear students, is to select the right product for the right people at the right time, at the right place, and at the right price with the right services. یہ ایک نہایت مشکل اور نہایت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے جو ہم مارکیٹرز کو پرفارم کرنا ہے. سب سے زیادہ مشکل چیز ہے for the marketers to find the answer to the right place, right time, right price, جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے. مارکیٹنگ ٹاسک ہے ٹو کریٹ اور ٹو اسٹیمولیٹ ڈیمانڈ فار دا کمپنیز پروڈکٹس. ڈیمانڈ اسٹیمولیشن. مارکیٹنگ بیسیکلی ڈیمانڈ مینجمنٹ کو ہم کہتے ہیں، جیسے کہ پروڈکشن اور لاجسٹک پروفیشنلز ہوتے ہیں ٹو مانیٹر سپلائی مینجمنٹ اور ٹو مینٹین دا سپلائی part of the products. Marketing demands a very comprehensive understanding of goods and services, number one. Number two, it requires a very comprehensive understanding of the events, of the consumers, of the places, of the experiences, and on the information about various ideas and properties. Even اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بھی مارکیٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ دے شوڈ نو واٹ دے کین ڈو. ان ادر ورڈس دے شوڈ بی ایبل ٹو آنسر کوشچنس. واٹ از رائٹ فار ہوم, وین اینڈ ویئر. ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ در حقیقت ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے. the marketers have to know about the products, how they are used, how they can satisfy human needs, and to find the correct answer to, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا, to find for whom, when, where, and why. ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے my dear students, it's important that we first understand various elements in marketing. جیسے کہ for example, the most important actor in the marketing discipline is what we call is consumer. یہ consumer کون ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ Let's try to find that out. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کنزیومر از اے ویری براڈ ٹرم.
اور یہ اس کے بہت ایسپیکٹس ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بہت فیسٹس ہیں. لیکن بنیادی طور پر اگر آپ سمجھیں، اور یہ بڑا آسان ہے سمجھنا آپ کے لیے، کہ کنزیومر ہم اس انڈیویجول کو کہتے ہیں جو در حقیقت یوٹیلیٹی پروڈکٹ کی اس کی جو ویلیو ہے اس کو ڈیرائیو کرتا ہے، who directly uses or gets the benefit of the utility of the product. ہر کنزیومر کا ایک اپنا بجٹ ہے، ہر کنزیومر کے پاس ایک لمیٹڈ انکم ہے. اس لیے کنزیومر کی جو ساری ایمفسس ہے وہ یہ ہوتا ہے ٹو میکسیمائز یوٹیلیٹی فرام اے گیون انکم. اس کے لیے وی مارکیٹنگ مینیجرز وی ہیو ٹو اسٹڈی what is the consumer behavior and how to harness and educate the consumer to make product more successful. لیکن جب ہم کنزیومر کی بات کرتے ہیں تو ایک اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، that is that of a customer. یہ اکثر ہم غلط استعمال کر جاتے ہیں، کسٹمر کو کنزیومر یا کنزیومر کو کسٹمر کہہ جاتے ہیں. لیکن آپ بنیادی طور پہ سمجھے کنزیومر وہ ہوتا ہے جو کہ ڈیرائیو کرتا ہے یوٹیلیٹی آف دا پروڈکٹ اٹ سیلف. اس کو ہم کنزیومر مارکیٹنگ میں کنزیومر کہتے ہیں. جو کسٹمر ہوتا ہے یہ وہ انڈیویجول ہوتا ہے جو ایکچولی بائنگ ڈیسیژن لیتا ہے. اس کی ایک بڑی اچھی مثال میں جو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں خاتون ہوتی ہیں، شی بائز دا ویجیٹیبل آئل فار دا فیملی. ڈیسیژن کون لیتا ہے؟ خاتون خانہ. کون سا گھی خریدنا ہے، کتنی قیمت پہ خریدنا ہے، کیسا خریدنا ہے، یہ ڈیسیژن وہ لیتی ہیں. لیکن اس گھی کو جب گھر میں لے آتی ہیں تو اس گھی کو گھر کے سارے افراد کھاتے ہیں. سو سارے افراد جو ہیں وہ کنزیومر ہیں، خاتون خود بھی. لیکن کسٹمر ہماری مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کسٹمر صرف خاتون ہیں. ہم مارکیٹرز جو ہیں وہ صرف اس خاتون کی بائنگ پیٹرن یا بائنگ بہیویئر کو اسٹڈی کریں گے، کیونکہ ہم ضروری ہے کہ انٹرسٹڈ ہیں ٹو نو واٹ دا کنزیومر ریئیکشن از. بٹ بیسیکلی اٹ از دا کسٹمرز ڈیسیژن. یہ وہ ہیں جو ڈیسیژن لیتی ہیں، اور وہ کیوں لیتی ہیں اور کن چیزوں پہ لیتی ہیں. شی ہیز ہر اون ویو پوائنٹ. اسٹوڈنٹس جسٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ ون تھنگ ویری امپورٹنٹ ایٹ دس پوائنٹ. جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو اور مزید آپ بہتر سمجھیں گے جب ہم کسٹمرز کی یا کسٹمرز کی دو قسمیں دیکھیں گے. ایک ہوتا ہے انٹرنل کسٹمر اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل کسٹمر. انٹرنل کسٹمر ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ ایک شخص کسی آرگنائزیشن میں اسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ جیسے میں نے پہلے ایگزامپل دیا کہ گھی کی کمپنی میں جو شخص کام کرتا ہے وہ انٹرنل کسٹمر ہے، وہ گھی بھی کھاتا ہے، پروڈیوس ہی نہیں کرتا، کھاتا بھی ہے. لیکن ایکسٹرنل کسٹمرز وہ گروپس ہم ان کو کہتے ہیں یا وہ تمام بزنس کے پیپل یا بزنس گروپس کو کہتے ہیں جو کہ در حقیقت باہر ہوتے ہیں. اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ ہم کنزیومر مارکیٹ کس کو کہتے ہیں. ہم تمام کنزیومر مارکیٹ اس کو کہتے ہیں جو کہ میس پروڈکٹ سیلنگ کرتی ہیں، جس کے اندر سب سے زیادہ ایمفسس برانڈ پہ ہوتا ہے. برانڈ جو ہوتا ہے یہ ہر پروڈکٹ کا ایک نام ہوتا ہے، آگے جا کے ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. لیکن یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ we actually promote and we make brand awareness to the consumer. In the consumer marketing, we make brand awareness. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سافٹ ڈرنکس ہیں یا سگریٹس ہیں یا اس قسم کی جو اور کنزیومر پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کے اوپر برانڈ بہت میٹر کرتا ہے. اور یہ برانڈ اویئرنیس، اس میں زیادہ تر ہم برانڈ اویئرنیس کو ایمفسائز کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کنزیومر مارکیٹ. اس میں مارکیٹنگ مینجمنٹ کا رول ہے کہ برانڈ کو پاپولر کرے اور برانڈ کے امیج کی حفاظت کرے، تاکہ برانڈ جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے بدنام نہ ہو. کوئی پروڈکٹ کے اندر ایسی فالٹ نہ ہو یا پروڈکٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے برانڈ امیج خراب ہو جائے مارکیٹ میں. ایک دفعہ برانڈ امیج اگر خراب ہو جائے تو سارے کا سارا پروڈکٹ جو ہے وہ بکنا بند ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے بیکاز آف دا بیڈ امیج آف دا برانڈ. ٹیک دا کیس آف سافٹ ڈرنک فار ایگزامپل.
اگر سافٹ ڈرنک کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکل آئے یا خراب ہو یا اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے تو لوگ سافٹ ڈرنک نہیں کہیں گے, اس کا نام لے کے کہیں گے کہ جی فلاں چیز نہ پیجیے گا, اس کے اندر یہ خرابی ہے یا غلط بات ہے. نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز آپ کے سمجھنے کی ہے وہ ہے بزنس مارکیٹس. بزنس مارکیٹس کا مطلب ہوتا ہے جہاں بھی وین وی آر ٹاکنگ آف سیلنگ گڈس اینڈ سروسز ہو آر اسکلڈ, to those people who are skilled in evaluating the competitive offering. For example, they can make a differentiation between your product or competitor's product. وہ دونوں کا فرق محسوس کر سکتے ہیں اور اس میں وہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز نکال سکتے ہیں. نمبر 3 آپ یہ سمجھیے گلوبل مارکیٹس. جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا لیکچر میں کہ مارکیٹنگ اب شہروں سے نکل کر کے, خطوں سے نکل کر کے, ملکوں سے نکل کر کے اب گلوبل ہو گئی, اور ایک دوسری الفاظ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں اٹ از ناؤ اے گلوبل ولیج. یہ کانسیپٹ ہے. یہ تمام ان مارکیٹس پر کی بات کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں مارکیٹنگ میں, یہ ان مارکیٹس کی بات کر رہے ہیں جو کہ بیونڈ دا فرنٹیئر جن کو ہم کہتے ہیں, یعنی ہمارے سرحد سے پرے. اس کو نارملی آپ نے سنا بھی ہے اور ہم کو پتا بھی ہے, اس کو ہم ایکسپورٹ مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. لیکن یہ صرف ایکسپورٹ مارکیٹنگ کی حد تک محدود نہیں ہے. اس میں مارکیٹرز کو بہت امپورٹنٹ ڈیسیژنز لینی ہوتی ہیں. کس ملک میں جائیں اپنا پروڈکٹ لے کر. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دوسرے, میں اس وقت یہ نہیں بتانا چاہتا, آپ کو خود بھی پتا ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہے, لینگویج ہے, سیزن ہے, کلائمیٹ ہے, اور اس کی ٹوپوگرافی فرق ہے. کس ملک میں جانا ہے. اب پھر مثال کے طور پر اگر آپ گرم کپڑے بناتے ہیں تو کیا ہم گرم ملکوں میں جائیں بیچنے کے لیے یا سرد ملکوں میں؟ کہاں مارکیٹ ہے اور کہاں مارکیٹ ہوگی. اسی طرح جب ہم اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں مارکیٹنگ مینجمنٹ میں تو ہاؤ ٹو اینٹر دا مارکیٹ, کس قیمت پر, ریٹ آف ایکسچینج کیا ہے. سب سے بڑی بات جو انٹرنیشنل اور گلوبل مارکیٹنگ میں ہے وہ ہے ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, کیونکہ دوسرے کی زبان, ان کی زبان میں ان کو بات سمجھانا. پھر وہاں کا اپنا ایک لیگل سسٹم ہے, ان کی اسٹائل آف نیگوسیشن فرق ہے. آپ جانتے ہیں ہر ملک میں ایک اسٹائل آف نیگوسیشن فرق ہے. کرنسی سچویشن, ایکسچینج سچویشن, اور آج کل کے حالات کے ساتھ پولیٹیکل سچویشن بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پر کیا پیس ہے, لڑائی ہے, کیا ہے. یہ تمام ڈسیزنیں وہ مارکیٹنگ مینجمنٹ لیتی ہے. ایک چوتھی اور مارکیٹنگ مارکیٹ ہے جس کو بھی کہتے ہیں نان پروفٹ اینڈ گورنمنٹل مارکیٹس. یہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز بہت زیادہ ہو چکی ہیں. آپ جانتے ہیں این جی اوز اور این پی اوز ساری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی بہت آگے ہیں. چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں, مشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ڈفرینٹ کام کرتی ہیں. گورنمنٹ جو ہے بذات خود ایک بہت بڑی بائر ہوتی ہے کسی بھی ملک میں, بہت چیزیں کنزیوم کرتی ہے گورنمنٹ. لیکن گورنمنٹ کی بائنگ کا جو پیٹرن ہے وہ انٹائرلی مختلف ہوتا ہے فرام نارمل کمرشل بائنگ. وہاں پر ٹینڈر ہوتے ہیں, بڈنگ ہوتی ہے, ٹینڈر کھلتے ہیں, پرائس لو ہونی چاہیے, چیز اچھی ہونی چاہیے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ ان ٹائم ڈلیوری. مارکیٹنگ کا بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ بائرز کو ان ٹائم ڈلیوری. اگر ٹائم ڈیلے ہو جائے, اگر تاریخ گزر جائے تو پیمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے, پیمنٹ نہیں ملتی. پھر اس کے علاوہ کئی شیڈیولز ہیں, ایمرجنسیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں, اور ان لاجسٹکس کو ہم کہتے ہیں لاجسٹکس, گورنمنٹ لاجسٹکس. اور یہ گورنمنٹ لاجسٹکس جو ہیں یہ ہم کو مارکیٹ میں دیکھنی پڑتی ہیں. My dear students, having studied this now, these 4 kinds of markets that we have, that marketing management as a function has to perform, آپ ذرا یہ دیکھیں کہ مارکیٹنگ بیسیکلی اگر اوور آل ریویو کریں, اس کا اوور آل ویو پوائنٹ لیں, تو مارکیٹنگ بیسیکلی از اے سوشل پروسیس. یہ
جیسے میں نے پہلے عرض کیا, it is a social process of promoting, delivering goods and services from producers to consumers, اور اس کے درمیان میں جو فیسیلیٹیشن کا جو کام ہے, اس کے درمیان میں جو آسانی کا کام ہے, وہ پیدا کرنا اور زیادہ سے زیادہ سروسز مہیا کرنا. چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ دیر آر لاٹ آف چینجز ہیو ٹیکن پلیس. اس میں جو سب سے زیادہ نمایاں چیز اس کورس میں بھی ہم کور کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ٹیکنالوجی نے اور یہ جو گروتھ ہے اس کے اندر اور اس کی جو سپیڈ ہے اس کے ساتھ جو چینجز آئی ہیں مارکیٹنگ ویو پوائنٹ میں, اس کے ساتھ ہم غلطی نہیں کر سکتے. پہلے غلطی ہوتی تھی یا ہو سکتی تھی اور اس غلطی کا نقصان کسی حد تک ہوتا تھا. آج کی غلطی کا نقصان ایک, میں یہ کہنے میں بالکل کانفیڈنٹ محسوس کرتا ہوں, آج کی ایک غلطی آخری غلطی اور ٹوٹل غلطی ہوتی ہے. وی کی ناٹ افورڈ اے مسٹیک ناؤ. دیر از ہارڈلی اے روم, جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, از ہارڈلی اے روم آف کمپلیسنسی. سکون, آرام یا اگنور کرنے کا کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. آج کی تو میں نے جیسے عرض کیا ایک غلطی آخری غلطی ہے. کمپٹیشن نہایت سنگین ہو چکا ہوا ہے. اگر آپ باہر ہو جائیں مارکیٹ سے تو آپ کی جگہ کمپیٹیٹرز تیار ہوتے ہیں لینے کے لیے. یہاں پر میں ایک توجہ آپ کی ایک اور طرف لے جانا چاہتا ہوں, اور وہ ہے انوائرمنٹ. آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اٹس اے سوشل پروسیس. اب سوشل پروسیس جو ہوتا ہے یہ سوسائٹی یعنی کہ ایک معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اندر دو انوائرمنٹس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں یہیں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. دیر از ون از کالڈ ٹاسک انوائرمنٹ اینڈ دی ادر از کالڈ براڈ انوائرمنٹ. ٹاسک انوائرمنٹ ان تمام عوامل کو ہم کہتے ہیں لائک سپلائرز, ڈسٹریبیوٹرز, ڈیلرز, کنزیومرز, جو کہ پروڈکشن, پروموشن اور ڈسٹریبیوشن کے اندر آتے ہیں. یہ وہ تمام ہیں. وی ہیو ٹو اسٹڈی, یو ہیو اسٹڈیڈ بیفور ان دا پرنسپلز آف مینجمنٹ. اس کو ہم ٹچ کریں گے آگے چل کے اور بھی مزید, لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹاسک انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ. مارکیٹرز کا کام ہے کہ ٹاسک انوائرمنٹ سے بخوبی واقف ہو. اور دوسرا جیسے میں نے عرض کیا اٹ از براڈ انوائرمنٹ. براڈ انوائرمنٹ سے ہم ان چیزوں کو گنتے ہیں اس کے اندر جیسے کہ ڈیموگرافک انوائرمنٹ ہے, ٹوپوگرافک, نیچرل, کلائمیٹک, ٹیکنالوجی, اکنامک, پولیٹیکل, لیگل. یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ایک انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے, جو مارکیٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کا ڈائریکٹ تعلق ہم مارکیٹنگ مینجمنٹ سے ہے. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان انوائرمنٹس دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹنگ مینجمنٹ کی ڈیسیژن ہوتی ہے ٹو کریٹ واٹ وی کال اے مارکیٹنگ مکس. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, مارکیٹنگ مکس آف واٹ, آف دا رائٹ پروڈکٹ فار دا رائٹ پیپل. جس کو جو چاہیے اس کو اس وقت مہیا کرو, رائٹ پروڈکٹ فار دا رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم, اس وقت مہیا کرو ایٹ دا رائٹ پلیس. سردی اگر نارتھ میں ہے تو کیا ہم سویٹر بیچنے کے لیے نارتھ میں جائیں گے یا ساؤتھ میں جائیں گے جہاں پنکھے چل رہے ہیں؟ اٹس رائٹ پروڈکٹ فار دا رائٹ پیپل. پیپل ہو وڈ نیڈ, پیپل جن کی ڈیمانڈ ہے گرم کپڑے, وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں پہاڑوں میں ہیں, کہیں سردی کی جگہ پہ ہے جہاں سرد ہے انوائرمنٹ. تو رائٹ پروڈکٹ فار دا رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ. یہاں پر میں آپ کی اب ذرا توجہ ان 4-5 چیزوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا. واٹ از مارکیٹنگ مینجمنٹس ڈیسیژن ریگارڈنگ دا رائٹ پروڈکٹ؟ سب سے پہلی بات پروڈکٹ. یو نو پروڈکٹ از اینی تھنگ دیٹ ہیز دا کیپیسٹی ٹو سیٹسفائی اے ہیومن نیڈ. اس کو ہم مارکیٹنگ میں پروڈکٹ کہتے ہیں, جس میں کہ پروڈکٹ ٹینجیبل بھی ہو سکتا ہے اور انٹینجیبل بھی ہوتا ہے. پروڈکٹ, رائٹ پروڈکٹ سے کیا مانے؟ رائٹ پروڈکٹ کا مطلب ہے وہ پروڈکٹ جو کہ در حقیقت رائٹ ہے فار دا مارکیٹ اور فار دا پیپل ان ڈیمانڈ, جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے لیے رائٹ.
مثال کے طور پہ پروڈکٹ تو رائٹ ہے, لیکن پروڈکٹ کی اگر ویرائٹی ہے تو وہ اس کی رینج ہے, تو وہ اس کے ماڈلز ہیں, تو وہ سائزز, اٹس ویرائٹی, اٹس اسارٹمنٹ, اس کی پیکجنگ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رائٹ پروڈکٹ ہم کو ڈٹرمن کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں, لیکن ان کی ڈیسیژن مارکیٹنگ مینجمنٹ یا مارکیٹر نے لینی ہے. جتنی وہ رائٹ ڈیسیژن لے گا, جتنی وہ ڈیسیژن صحیح لے گا رائٹ پروڈکٹ کے بارے میں, اتنا ہی پروڈکٹ. ایک مارکیٹنگ مینجمنٹ میں ایک چیز کہی جاتی ہے, دا پروڈکٹ از سولڈ بفور اٹ از مینوفیکچرڈ. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ مینوفیکچر کرتے ہیں جو کہ در حقیقت ڈیمانڈ کی جاتی ہے, اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ مرکوز ہوتی ہے. اگر پروڈکٹ رائٹ ہو اور اگر ہم اس کے متعلق ایک رائٹ ڈیسیژن لے لیں اور اس کو ہم پروڈکٹ کو ہم ایک رائٹ, جس کو ہم رائٹ بار بار کہہ رہا ہوں, رائٹ کا مطلب یہ نہیں کہ پروڈکٹ رائٹ ہو, پروڈکٹ تو رائٹ ہی ہوگا یا ہوتا ہے, لیکن رائٹ فار ہوم. رائٹ پروڈکٹ, ڈیسیژن ریگارڈنگ دا رائٹ پروڈکٹ. اب میں آپ کی توجہ دوسرے ایلیمنٹ کی طرف دلانا چاہتا ہوں, اینڈ دیٹ از دا رائٹ پرائس. پروڈکٹ رائٹ کیا ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا, اس کا سائز, اس کے ماڈل, اس کی اسارٹمنٹ, اس کی ویرائٹی, اس کی رینج, اس کے ماڈلز, اس کے سائزز وغیرہ تو ہم نے دیکھ لیے. ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے ایڈجسٹ کر لیا. رائٹ پرائس, پرائس کے دو ایلیمنٹ میں نے ایسے عرض کیا, دو ہوتے ہیں. ایک ایلیمنٹ ہے پرائس کا, رائٹ پرائس کا مطلب ہے کہ چیز مناسب قیمت کی ہو. اب یہ ایک ایسی تفصیل میں ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت, اس کی رینج آف پرائس ہوتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے بریڈ خریدی ہے, تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے 20 روپے کی, 25 کی, 30 کی, تو ایک رینج آف پرائس اس کی دماغ میں آتی ہے. ہر چیز کی پرائس ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے پرائس کا رائٹ ہونا, کہ یعنی کہ 20 کی ہے تو واقعی 20 کی ہے, اس سے زیادہ تو نہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی بریڈ بکتی ہے 200 روپے کی, 200 روپے کی بریڈ تو نہیں ہوگی, اور اگر ہے تو کوئی خاص چیز ہوگی. تو وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ what is the right price. This decision has to be taken by the marketers as to what is the right price. معقول, اور دوسری کہ اس رینج کے اندر ہو. ایک دفعہ یعنی اگر ہم آئس کریم بیچنا چاہتے ہیں, مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آئس کریم کی قیمت آئس کریم کی رینج میں ہوگی. ہاں زیادہ کم تھوڑی بہت ہو سکتی ہے, لیکن اس کی رینج میں ہوگی. اب قیمت آئس کریم کی 1000 روپیہ تو نہیں ہو سکتی. تو اس کو کہتے ہیں رائٹ پرائس. اس کی ڈیسیژن کون لیتا ہے؟ مارکیٹنگ مینیجر اور مارکیٹرز, اور یہ ایک بڑی ٹف ڈیسیژن ہے. پھر پرائس کا رائٹ ہونا یہی نہیں, پرائس کا لسٹ ہونا, اس کا کمیونیکیٹ ہونا ٹو دا کنزیومرز, ٹو دا کسٹمرز. ناٹ اونلی دیٹ, the discounts available, the allowances, the rebates. Right price کے بعد very important element is right place. جیسے میں نے لیکچر کے درمیان میں آپ کو بتایا کہ right place of a product بیچنے یا پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کی right place کیا ہوگی. کیا گرم کپڑے بنانے والے سرد علاقوں میں بیچیں گے یا گرم علاقوں میں بیچیں گے؟ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دنیا کے ایک خطے میں پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ ان کی کنزمپشن کہیں دوسرے ممالک میں دور دراز میں ہوتی ہے. کیا کلچرل ویریشنز ایکسپٹ کرتی ہیں؟ یہ ایک بڑی براڈ رائٹ پلیس کی ڈیسیژن ہے جو مارکیٹر لیتا ہے, اور بڑی ٹف ڈیسیژن ہوتی ہے. ایک پروڈکٹ ایک ملک میں بنتا ہے, وہ دوسرے ملک میں ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. اٹ از ناٹ وانٹیڈ ان دی ادر کنٹری, اٹ از ناٹ ایکسپٹیبل, اٹ از ناٹ پارٹ آف دا کلچر ان دیٹ کنٹری. اب یہ چیزیں جو ہیں
ان کی ڈیسیژنز بھی مارکیٹنگ مینجمنٹ میں ہم لیں گے. یہ تمام چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم ان چیزوں سے اس وقت اس سٹیج پر اویئر ہو جائیں, تاکہ ہم آگے چل کر ان چیزوں کو تفصیل سے جب پڑھیں گے اور جب اسٹریٹجیز اور مارکیٹنگ ڈیسیژنز لیں گے اور پلاننگ کریں گے تو ہم کو یہ تمام چیزوں کے جواب دینے ہوں گے اور ہم ان کا جواب تلاش کریں گے. رائٹ پلیس کی تلاش کے اندر اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی سلیکٹ دا رائٹ چینل. اف اٹ از این ایکسپورٹ پروڈکٹ, واٹ چینل, ایجنٹ, ڈسٹریبیوٹرز, اوورسیز ڈسٹریبیوٹرز یا اوورسیز آفیسز, لوکل, کس طرح, تھرو ڈیلرز. اب یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور پتا پرنسپلز آف مارکیٹنگ میں آپ نے پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب پروڈکٹ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتا ہے تو وہ مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر مارک اپ چلتا ہے. فرام مینوفیکچرر ٹو اے ڈیلر اینڈ ٹو اے سب ڈیلر اینڈ ٹو اے لوکل ایجنٹ, ایوری اسٹیپ کیپس آن ایڈنگ. تو گویا پروڈکٹ اگر چلتا ہے 100 روپے کا تو وہ کنزیومر کے پاس یا کسٹمر کے پاس پہنچتا ہے 150 روپے کا, اور 50 روپے جو ہوتے ہیں وہ مڈل مین کا پروفٹ ہوتا ہے. Should we or should we not have the middleman at all? Should we direct market? That's a major decision. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ڈائریکٹ مارکیٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی قیمت آتی ہے, کاسٹ آتی ہے, وہ بھی ایڈ کرنی ہے. تو یہ تمام ڈیسیژنیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ناٹ اونلی دا چینل, دا لوکیشن, دا کوریج. مارکیٹ کو کس طرح کور کرنا ہے. اگر مارکیٹ کو فلی کور کیا جائے اور کور کرنے کا کوئی انتظام کیا جائے, اس کی ریچ جس کو ہم کہتے ہیں, ریچ کا مطلب ہوتا ہے پہنچ, ہم وہاں تک پہنچ سکے ہیں, اپنے کنزیومر کسٹمرز تک پہنچ سکتے ہیں, ہمارے کسٹمرز جو ہیں ان کو پروڈکٹ مہیا ہے. اب دیکھیے پاکستان کو لیجیے ایگزامپل, بیوریج. ایک زمانہ تھا آج سے کو 30 سال پہلے کہ بڑی مخصوص دکانیں ہوا کرتی تھی لاہور کے اندر. اگر آپ لاہور کو لے لیں تو لاہور کے اندر ایک بڑی مخصوص دکانیں ہوتی تھی جہاں پر بیوریجز ملتی تھی اور انہی سے جا کر کے آپ خاص بیوریج ڈیمانڈ کر سکتے تھے. اگر آج آپ دیکھیے اس کے برعکس سینیریو تو بالکل مختلف نظر آئے گا. مجھے کچھ عرصہ ہوا 2-3-4 سال پہلے میں پہاڑوں میں گیا تو میں دیکھا کہ کھلے عام پہاڑوں کے اندر, یعنی کہ مری کے اور نتھیا گلی وغیرہ کے پہاڑوں کے اندر اب کھلے عام ہر چیز مہیا ہے, دکانیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم کو پانی اگر مری سے نکلتے تھے تو نتھیا گلی جاتے تھے تو پانی اپنی تھرمس میں لے کے جاتے تھے, پانی اویلیبل نہیں تھا راستے میں. لیکن اب تو ایسی کولڈ ڈرنک اور اتنی ورائٹی کی کولڈ ڈرنکس اویلیبل ہیں کہ شاید وہ ہم کو دوسرے شہروں میں مہیا نہیں جو وہاں ہیں. This is called coverage, reach. Product has reached the customer at the doorstep. آپ اپنے گلی محلے سے چیز خرید سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, ڈسٹریبیوشن ہے, ڈلیوری ہوتی ہے. Take the case again, another example is that of a bread. Bread جو تھی بڑے مخصوص دکانوں سے ملا کرتی تھی. اب بریڈ جو ہے it is a very common item. ہر جگہ پہ پڑی ہوتی ہے, ہر دکان پہ پڑی ہوتی ہے, بلکہ چھوٹے سے چھوٹے کھوکے پہ بھی پڑی ہوتی ہے. This is called coverage, reach, location, inventory. چیزوں کا ہونا ہی ضروری نہیں, ان کی انوینٹری ہر وقت ہونا ضروری ہے, مہیا ہونا. چیز ختم ہو گئی ایسا نہیں. تو یہ تمام ڈیسیژنیں جو ہیں یہ مارکیٹنگ مینجمنٹ لیتا ہے. اور اس کے پیچھے جو بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم, ڈلیوری سسٹم. ڈو وی ہیو آور اون ٹرانسپورٹ اور ڈو وی ہیو ٹو ہیو اے ٹرانسپورٹ آف دی تھرڈ پارٹی. تو یہ ڈیسیژن پھر مارکیٹنگ مینجمنٹ میں لینی پڑتی ہے اور ہم مارکیٹرز اس ڈیسیژن کے پیچھے ہوتے ہیں. اور یہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ وہ ڈیسیژنز ہیں جو کہ صحیح لینی ہیں. اگر یہ ڈیسیژنیں صحیح نہ لی جائیں یا ان کی امینڈمنٹ نہ کی جائے یا ان پر صحیح توجہ نہ دی جائے اور ان کو چینج نہ کیا جائے وقت کے ساتھ تو پروڈکٹ فیلئر از امییننٹ. پروڈکٹ فیل ہو جائے گا خواہ وہ کچھ بھی ہو. آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات پر کہ لاہور شہر یا پاکستان کی مارکیٹ کے اندر کئی پروڈکٹس آئے جو ویسے بہت اچھے تھے یا دنیا کے اور ممالک میں بہت کامیاب تھے لیکن وہ پاکستان میں فیل ہو گئے.
اگر آپ ان کا صحیح موازنہ کریں اور ان کو صحیح اینالائز کریں تو ہم کو یہی پتا چلے گا کہ یہ پروڈکٹ فیلئر نہیں تھا, یہ مارکیٹنگ فیلئر تھا. مارکیٹنگ مینجمنٹ ٹک دا رانگ ڈیسیژنس. They did not distribute the product well. They did not cover the market well. صحیح چینل استعمال نہیں کی یا صحیح چینل انہوں نے اختیار نہیں کی, جس کی وجہ سے پروڈکٹ فیل ہو گیا. The next element, my dear students, is the right promotion. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ we are living in the age of information explosion, in the age of communication. Promotion کی صحیح ڈیسیژنز لینا از دا موسٹ وائٹل تھنگ پرہیپس ٹوڈے دین اٹ ایور واز. رائٹ اناؤنسمنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم, ایڈورٹیزمنٹ, موٹیویشن, اسٹیمولیشن, کسٹمرس کو کیا کنوے کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج کا جو کسٹمر ہے ہی از ویری ویل اویئر آف موسٹ آف دا پروڈکٹس, ہی از ہائیلی ایجوکیٹڈ. اس کی وجہ ہے کہ اس کے پاس انفارمیشن انفلو بہت ہے, بلکہ یہاں تک کہ کئی دفعہ کسٹمر کے پاس انفارمیشن انفلو پروڈکٹ کے بارے میں مینوفیکچرر سے زیادہ ہوتی ہے. بیکاز وائی, اگین یو نو اٹ اینڈ آئی نو اٹ, کہ انٹرنیٹ ہے. یو کین گو اینڈ فائنڈ اے میسو اوشن آف انفارمیشن آن انٹرنیٹ. دا پروڈکٹ ایڈورٹیزمنٹ دیئر فور مسٹ بی فیکچوئل. ایک زمانہ تھا غالباً جب ہم ایڈورٹیزمنٹ میں فینٹسائز کر سکتے تھے, جب ہم ایڈورٹیزمنٹ میں کچھ کہہ جاتے تھے یا بلکہ انفارمیشن, بلکہ ایڈورٹیزمنٹ کو ہم ایک ایجوکیٹو ویلیو دیتے تھے کہ ہم ایڈورٹیزمنٹ سے کسٹمرز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. آج کا کسٹمر جو ہے جنرلی اسپیکنگ, چونکہ اس کے پاس انفارمیشن ایکسس ہے, ہی از ویری ویل اویئر. سو promotion has to be very carefully monitored, has to be very carefully done. Announcements, advertisements, publicity. اس میں پبلک ریلیشنز بھی ہے, ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ پروموشن کے زمرے میں ہی آتا ہے. پبلک ریلیشننگ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اور اگر کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے, اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں یا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آتے ہیں تو ہم کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہیں. وی ہیو ٹو ریچ دا کسٹمر آور سیلفز. دیر از نو انٹرمیڈیٹ, دیر از نو انٹرمیڈیری, کوئی مڈل مین نہیں ہے. لیکن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹائم ہے, وسائل ہیں؟ یہ ڈیسیژن مارکیٹنگ مینجمنٹ نے لینی ہے. ان تمام ڈیسیژنس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان چاروں ڈیسیژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت وائٹل ڈیسیژن پیدا ہو جاتی ہے. وین, کب. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر صحیح وقت پر چیز بتا دی جائے تو چیز کی قیمت, یہ جو وقت کا تعین ہے یا وقت کی جو پہچان ہے, یہ ایک نہایت مشکل اور پیچیدہ کام ہے. مارکیٹنگ مینجمنٹ اس کی ڈیسیژن لیتا ہے. اگر پروڈکٹ صحیح وقت پر صحیح لوگوں کے پاس بھی پہنچے, یہ بھی ایک بڑی وائٹل ڈیسیژنز ہیں. رائٹ پرائس پہ ہو, یہ بھی بڑی وائٹل ڈیسیژن ہے. رائٹ پروموشن, وہ بھی بڑی وائٹل ڈیسیژن ہے. لیکن اگر یہ چاروں ڈیسیژنوں کو کامیاب کرنا ہے تو وین کی ڈیسیژن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کب, ہم کب پروڈکٹ کو لے کر کے پہنچے. ٹیک دا کیس, آپ کو تو بڑی اچھی طرح پتا ہے, اگر نہیں پتا تو اس کو بھی ہم, اس کی جانکاری اس کو مارکیٹنگ پلاننگ میں ہم کور کریں گے آگے چل کر, کہ کس طرح پروڈکٹ کی ڈیسیژن جو ہے وہ رائٹ ٹائم پر لی جاتی ہے. کیا سردیوں کے کپڑے, کیا گرم کپڑے سردیوں میں بکتے ہیں؟ اگر سردیوں میں نہیں بکتے تو پھر گرمیوں کے کون سے موسم میں بکتے ہیں یا بک سکتے ہیں, یا ہم کو اس کی ویرائٹی نکال کر کے بازار میں لانی ہے. وی ہیو ٹو ٹیک دس ڈیسیژن. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچر کے شروع میں کہا کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ میں تمام عوامل کو ہم اکٹھا کریں گے. ہم اس کورس کے اندر تمام یہ چیزیں پڑھیں گے, لاجسٹکس اور اس کی اسٹریٹجیز اور اس کی ڈیسیژنز اور اس کی ٹائمنگ,
اس کی پلاننگ، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم اس میں پڑھیں گے، سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کورس کے کرنے کے بعد آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کے حوالے سے رائٹ ڈیسیژنز لے سکیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں بھی اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ ڈیسیژن کا رائٹ ہونا آج کے زمانے میں اور آج کے چیلنجز کے سامنے بہت ضروری ہے. اگر ڈیسیژن نہ ٹھیک لی جائے یا وقت پہ نہ لی جائے تو وہ ڈیسیژن جو ہے اٹ کین کاسٹ اے ٹوٹل بزنس ڈیزاسٹر. اس کی ایک بہت اچھی مثال یہ ہے کہ پہلے کوئی ڈیسیژن غلط ہو جاتی تھی تو کچھ پرسنٹیج مارکیٹ لوز ہو جاتی تھی یا کچھ پرسنٹیج پروڈکٹ لوز ہو جاتا تھا یا کوئی ایریاز ویک ہو جاتے تھے. ان کو ہم کریکٹ کر سکتے تھے. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہے تو اس کی اگر ٹانگ میں درد ہے یا اس کے اگر ہاتھ میں درد ہے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. ہم مارکیٹنگ اس وقت علاج کر سکتے تھے لیکن آج کی مارکیٹنگ مینجمنٹ جو ہے یہ اتنی ٹف اور اتنی ڈیفیکلٹ ہے تاکہ آپ کو اس کا علم ہو سکے کہ ہم اگر کوئی رانگ ڈیسیژن لیں گے تو وہ ڈیسیژن فائنل اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ کین بی ڈیزاسٹرس. تو ہم we have therefore reached we can reach a conclusion that we have to take not only the 4 types of decisions correctly, but we have also to take them at the right time. When? ہم اس مارکیٹنگ مینجمنٹ کے کورس کے اندر انشاءاللہ مزید اور اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کنزیومر ایکسپیرئنس مینجمنٹ کیا ہے. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. کنزیومر کیا ایکسپیرئنس کرتا ہے اور اس ایکسپیرئنس سے ہم مارکیٹرز کیا حاصل کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں. وی ہیو آلسو ٹو لک ایٹ دا کسٹمر لائف ٹائم ویلو. یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک نیو کانسیپٹس ہیں جو کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ میں ایمرج ہوئے ہیں اوور دا پاسٹ فیو ایئرس اور ان کو ہم بخوبی دیکھیں گے، ان کو اینالائز کریں گے، ان کو سمجھیں گے. کنزیومر نیڈ، کنزیومر وانٹ اینڈ کنزیومر ڈیمانڈ کس طرح ہم ہینڈل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور اس میں کیا ہم کو تمام چیزیں کرنی ہیں. اس کے علاوہ my dear students, we will also study in this course, in due course of time, inshallah, we will study what is market orientation, what is sustainable competitive advantage. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس لیکچر کے شروع میں آغاز میں بھی اور مزید اس پر ہم بات کریں گے کہ competition is very tough. We have to have a sustainable competitive advantage. ہم کو تمام وہ چیزیں جن کے ساتھ ہم مارکیٹ کے اندر سسٹین کر سکتے ہیں اور اپنا وجود وہاں رکھ سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. یہ نہایت مشکل کام ہے لیکن ہم مارکیٹنگ مینجمنٹ میں ہم نے اس کے طریقے ڈھونڈ کر کے اس کو ہم نے بڑا ایک اچھا اور ایک بڑا عمدہ قسم کا ہم نے ایک اس کا پروگرام بنا لیا ہے. یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے. مارکیٹ اورینٹیشن، واٹ از ایز آئی سیڈ واٹ از ڈیمانڈ اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ، کیسے کریں گے. ان ساری چیزوں کو ہم مزید اس کورس کے اندر ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اور میری یہی ہدایت ہوگی کہ آپ اس کورس کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک کتاب جو کہ ریکمینڈ کی گئی ہے وہ بھی پڑھیں، وہ بھی دیکھیں. لیکن چونکہ وہ کتابیں جتنی ہیں وہ باہر کے ممالک کی لکھی ہوئی یا باہر کے آتھرز کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. پاکستان کے حوالے سے وی ہیو ٹو اسٹڈی تھنگس فرام دا پاکستان ایڈوانٹیج پوائنٹ آف ویو. تو ہم کو سسٹینیبل کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو باقاعدہ سمجھنا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ویری کمپریہینسولی.
and we have to learn to sustain competition in the market. تو آج کے کورس میں ہم نے زیادہ تر ایلیمنٹری چیزیں جو پڑھی ہیں اور سمجھی ہیں, and I'm sure you will have understood it very well, and that is what, as I said, what is the importance of marketing decision. جیسے میں اس کو جلدی سے سمرائز کروں اگر تو یہ کہوں گا, we have to take decisions as marketing managers. We have to take decisions on the right product, for the right time, for the right people, at the right place, and when, at the right time. تو یہ تمام چیزوں کو آپ پڑھیں. جو بکس ہیں ہمارے پاس ان کو آپ ریفر کریں, نوٹس کو ریفر کریں, اور اس کو آپ اس سینیریو میں پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ ہم مارکیٹنگ مینجمنٹ کی جو ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ ماڈرن میتھڈز ہیں ان کو ہم پڑھیں, سمجھیں اور ان کو ہم پاکستان میں اپلائی کریں. یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان اب اس حوالے سے بیکورڈ کنٹری نہیں ہے. ہم لوگ وی آر اپلائنگ ماڈرن ٹیکنیکس. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی مارکیٹس میں چیزیں آئی ہیں. موبائل ٹیلی فون کل نہیں تھے, آج ہیں, اور نہایت کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. گروتھ ہو رہی ہے. حکومت کی پالیسیز آر ویری ویل ٹیکن اینڈ دی اکنامک گروتھ از ناؤ ٹیکنگ پلیس. لیکن اس تمام گروتھ کے اندر اور اس تمام سینیریو کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اینڈ دیٹ از دیٹ وی ہیو ٹو اسٹرینتھن آور سیلوز ان دی فیلڈ آف مارکیٹنگ مینجمنٹ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, مارکیٹنگ از اے ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ آف دا ٹوٹل بزنس. یہ بڑی بدقسمتی تھی کہ آج سے کوئی 20, 25, 30 سال پہلے مارکیٹنگ واز ناٹ کنسیڈرڈ, مارکیٹنگ واز کنسیڈرڈ اونلی ایز سیلز. سیلز اور مارکیٹنگ ایک عام طور پر غلط العام استعمال ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے تھے, لیکن نہیں. مارکیٹنگ مینجمنٹ از اے ٹیکنیک. مارکیٹنگ مینجمنٹ از این ایکٹیویٹی اینڈ اٹس اے فل ٹائم ایکٹیویٹی, اور اس کو ہم باقاعدہ دیکھ کر کے ہم اس کو اینالائز کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کے اندر ہم ڈیسیژنز لیں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یو اسٹوڈنٹس مسٹ انڈرسٹینڈ دا ماڈرن مینجمنٹ ٹیکنیکس سو دیٹ وی کین اپلائی دا سیم ان پاکستان اینڈ ٹیک ایڈوانٹیج. جیسے میں نے کہا, پاکستان از ناٹ اے بیکورڈ کنٹری اینی مور. ہم کسی لحاظ سے کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہیں اور نہ ہوں گے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو آگے مزید اور اسٹرینتھن کریں. And you as marketing management students will have to learn these things so that we can compete the international market. اور جو challenges اور جو scenario اور جو situations develop ہو رہی ہیں دنیا بھر میں, ان کا ہم بخوبی مقابلہ کریں اور تاکہ پاکستان کا ہم ایک مقام بنا سکیں. آپ اس پر مزید اسٹڈی کریں اور پاکستان کے حوالے سے اسٹڈی کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں تھرو آؤٹ اپنے لیکچرز میں پاکستان کی مارکیٹس کا ریفرنس بھی دوں گا اور پاکستان کے ایگزامپلس بھی دوں گا تاکہ آپ لوگ اس سینیریو کو ٹوٹل کو اپلائی کر سکے پاکستان کی انوائرمنٹ کے ساتھ. وی آر این انڈر ڈیولپڈ کنٹری, یس وی آر, لیکن وی آر ناٹ اے بیکورڈ کنٹری. وی ہیو ٹو ڈیولپ دس ٹیکنیک اینڈ وی ہیو ٹو لرن دا ماڈرن آرٹ. اینڈ مارکیٹنگ اس قدر امپورٹنٹ ہو چکی ہے کہ آئندہ آنے والے 2, 3, 4, 5 سال میں I think marketing will become the most important element in the total business scenario. So, my dear students, be ready, take notes, ask questions. We can discuss those things. لیکن اس پہ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو آخر میں کہ یہ ختمی لفظ اس پہ کوئی نہیں ہے. یہ عقل کل نہیں ہے. We have to keep on learning and we are learning. But we have to keep abreast with the modern techniques with the world so that we in Pakistan can apply all those techniques and take advantage جیسے کہ دوسرے ممالک نے لیا, اور جن ملکوں نے اس کا ایڈوانٹیج نہیں لیا وہ بیکورڈ چلے گئے. یہاں پر میں آپ کو کئی ریفرنس دوں گا کئی ایسی چیزوں کا جہاں آپ اس بات سے میری بات سے پوری طرح تائید کریں گے
کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ جن ممالک نے مارکیٹنگ مینجمنٹس کی ماڈرن ٹیکنیکس اپلائی کی وہی ترقی کر گئی اور وہی ترقی کر رہے ہیں. باقی کی کنٹریز نو میٹر واٹ the resources are, they are going backward or they are remaining backward. تو انشاءاللہ آئندہ کورسز میں ہم اس کو مزید اسٹڈی کریں گے. آپ بھی نوٹس لیں, کوسچنز پوچھیں اور ڈیولپ کریں, اور اس کے اندر جو ہماری اسائنمنٹس ہیں ان کو کریں اور جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں, تو انشاءاللہ تعالی آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.